बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों और अपने देखने वालों को अदब, एहतराम और प्यार और खुलूस भरा सलाम सलाम अस्सलाम। और नाज़रीन, अब जो है वो आज पाकिस्तान का जो सियासत का जो दर्जा हरारत है वो अपने इंतहाओं को छू रहा है। और इस वक्त इमरान खान ने संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए जनरल बाजवा पर और ख्वाहिश का इजहार किया है जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात पर। एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर मुतहरिक हैं तो दूसरी तरफ वजीर आजम हाउस में भी एक इंतहाई अहम बैठक हुई है। तो जहां इमरान खान ने मुख्तलिफ इदारों को ललकारा है तो वहां मरियम नवाज ने भी इमरान खान को करारा जवाब दिया है। और ऑडियो लीक्स के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट से इस वक्त भी फैज़ आम जारी है और जिसको लेना है ले ले। और मुखालफिन के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाइयों का फैसला हो चुका है। जिस तरह आपको पता है कि लाहौर और सखर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात अपना जो केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं रियासत मुखालिफ बयानिए पर। इसके अलावा नाजरीन, आज हम जो है वो मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताऊंगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हमारे जर्नल्स ने पाकिस्तान को आज इस मकाम और इस नहज पर पहुंचाया है। यहाँ पर इसके हकीकत क्या है, इसके ताने बाने किस तरह मिलते जुलते हैं और क्या चीज़ होती है, उस पर हम आज जरा तफसील से बात करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त जो है वो मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इब्तिदाई में कहा कि आज पाकिस्तान की जो सियासत है या जो सियासी टेम्परेचर है वो अपने इंतहा को छू रहा है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की थी उसके हिसाब से 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान डेट फिक्स करनी थी। तो बहरहाल 30 अप्रैल सुनाई आया है कि सदर ने जो है वो 30 अप्रैल की मंजूरी दे दी है। वह सदर की तरफ से मंजूरी दिए जाने के बाद वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान एक इंतहाई अहम और बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में जाहिर है कि वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ को भी जो है वो ऑनलाइन लिया गया और उनसे भी मुशावरत की गई इंतखाबात के और इलेक्शन कमीशन और सदर के ऐलान के हवाले से। तो अब देखना यह है कि ये जो तारीख का ऐलान किया गया ये तो अपनी जगह पर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जगह पर ये कहा है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत के मुताबिक उनको जो है वो जो कुमक चाहिए होती है, यानी आरओज, डीआरओज और जो स्टाफ होता है वो और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब देखना ये है कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन की इन हिदायत पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम इस वक्त तक जो इंतहाई अहम ज़राए हैं मतलब हामिद मीर के अलावा उनका ये कहना है कि इंतखाबात नहीं हो सकेंगे और इसका इशारा आज इमरान खान ने भी दिया है। अब वो उसने किस तनाजुर में दिया है मैं ये नहीं जानता, लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि मुल्क को जो है नुकसान से या माली दुश्वारियों और परेशानियों से बचाने के लिए सारे इंतखाबात एक ही साथ हो जाए तो बेहतर है। तो नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ डॉलर ने 19 रुपए की छलांग लगाई थी और आज फिर जो है वो डॉलर तकरीबन जो है वो 6 रुपए सस्ता हुआ। मतलब डॉलर के उतार चढ़ाव ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है और दूसरी तरफ IMF हर मीटिंग में नई शराइत लाकर सामने रख रहा है। शायद वो हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी अपने पास गिरवी रखना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान की सरजमीन गिरवी रखना चाह रहे हैं। IMF के इरादे क्या हैं और क्या IMF के पीछे अमेरिका और इसराइल हैं? क्या अमेरिका जो अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी इमरान खान के दौर में, या फिर इमरान खान ने जो इल्ज़ामात आयद किए थे अमेरिका पर और ये जो जनरल फैज़ की जो हरकतें थीं उस पर क्या अमेरिका वो सब कुछ भूल जाएगा? यकीनन नहीं भूला होगा। तो अब देखना ये है कि जो है वो अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये इंतहाई अहम उमूर हैं और इंतहाई अहम मामलात हैं। अब यकीनन IMF के पीछे अमेरिका होगा
اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل نتھی ضرور ہوتا ہے، اور یہ دونوں ملک جو ہے وہ ہمارے ایٹمی اثاثوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو یا ہمارے جو وزراء جو ہیں یا جو ہماری حکومت ہے وہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اثاثوں کو، ہماری خود مختاری کو، ہماری عزت کو کس طرح اپنے اس کو سیکیور کرتی ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ آج آڈیو لیک ہوئی، آج آڈیو لیک میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور امیر بھٹی اور جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس عمر عطا بنجال کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ یہ معاملہ صبح سے جو ہے وہ چل رہا ہے اپنا مختلف چینلز پر، تو اس پر بات کر کے ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ہم اس پر آتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں سے فیض عام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے یعنی رضاکارانہ طور پر جیل بھرو تحریک میں شریک ہونے والے پیپلز پارٹی کے اپنا پی ٹی آئی کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، اسد عمر سمیت 7 رہنماؤں کا نظر بندی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یقیناً یہ ایگزامپل ہو گیا، اب جو دیگر لوگ ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بھی اسی عدالت سے جو ہے وہ ریلیف لیا جائے گا، کیونکہ تقریباً کا تعلق پنجاب سے ہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، اور وہاں پر مریم نواز کو بھی آپ کو پتا ہے کہ شاید میرے خیال میں 7 مارچ کو طلب کیا گیا، ان کے خلاف جو ہے وہ اداروں سے متعلق بات کرنے، عدلیہ سے متعلق بات کرنے پر جو ہے وہ کیس داخل، مقدمہ درج کیا گیا ہے، یا جو کیس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن داخل کی گئی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کسی اور چیز کو دیکھیں، اب میں آپ سے ذکر کرتا ہوں عمران خان کا۔ تو عمران خان نے انتہائی اہم باتیں کی ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے روس کے خلاف تقریر کر کے ہمارے ملک کو یا ہماری حکومت کو غیر مستحکم کیا، اور وہ بھی اس وقت جب میں نے روس کا دورہ کیا۔ تو عمران اپنا قمر جاوید باجوہ کی اس حرکت پر ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے، اور کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے اس امر پر کہ آئین بھی ٹوٹا تھا۔ جب جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو اپنا موشن اسمبلی میں آیا تھا، تو اس وقت کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت صدر نے بھی آئین توڑا تھا، اس وقت اسد کے ساتھ اسپیکر تھے انہوں نے بھی آئین توڑا تھا، جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ آئین توڑا تھا، اور ایز اے پرائم منسٹر عمران خان خود نے بھی آئین توڑا تھا، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ ڈاکٹرائن سے جڑے ہوئے، جنرل فیض اور جنرل فیض سے جڑا ہوا پورا گینگ، ان تمام کا کیا ہوگا؟ جو سیویلینز ہیں ان کو پھر آرٹیکل 6 میں لے آئے عدالتوں میں، اور جو ادھر جو آرمی میں ہیں، جو وردی میں ہیں، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو ان کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے پاکستان کو جتنا معاشی نقصان پہنچایا ہے، جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن پھیلائی، اور جتنا پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا، یعنی اپنی جیبیں، اپنے گھر، اپنے اکاؤنٹس بھرنے کے لیے، یعنی اپنے بیرون ممالک اکاؤنٹس بھرنے کے لیے، جائیدادیں خریدنے کے لیے پاکستان کو انہوں نے روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور آج پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بات کرے، لیکن اگر کوئی مجھ سے بات ہی نہ کرنا چاہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ناظرین، عمران خان نے کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں، بلکہ یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ منظم ہو، تیار ہو، اور متحد ہو اور مضبوط ہو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی نہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ حکمراں اتحاد کی سیاسی جماعتیں اپنا بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے کہا کہ مجھے جو پورا زور لگایا گیا کہ پرویز الہی کو مجھ سے الگ کر دیا جائے، لیکن پرویز الہی کو مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکا۔ پرویز الہی نے وفا کی، نبھایا، اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی ساتھ اگر انتخابات ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ بچت ہوگی، کیونکہ اگر الگ الگ انتخابات کروانے سے پاکستان کے خزانے پر بہت بوجھ پڑے گا۔ شکر ہے کہ اس کو بھی عقل آ ہی گئی، شکر ہے کہ اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ ہی گئی۔
اس وقت سمجھ میں نہیں آئی جب قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہے تھے، اور اس وقت سمجھ میں نہیں آئی جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو جبراً انکانسٹیٹیوشنلی اور غیر قانونی طریقے سے فرد واحد کی خواہش پر قربان کر دیا گیا۔ آئین کو پس پشت ڈالتے ہوئے دونوں اسمبلیوں کے جو عوام کے جو ووٹ کو ذبح کر دیا گیا، اس کی بے توقیری کی گئی، اس کی توہین کی گئی، اور آج ان کو بڑا خیال آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا نام ابھی فائنل نہیں کریں گے، اگر وزیر اعلیٰ کا نام ابھی فائنل کر دیا تو قتل عام ہو جائے گا، کیونکہ مخصوص نشستوں سے جیتنے والی مطلب پہلے بھی یہ ہوا تھا، اب بھی اگر جیتتی ہیں، یعنی مخصوص نشستوں پر آنے والی جو خواتین ہیں وہ بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی خواہش مند ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے کہا کہ میرے اور محمد بن سلمان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن تمام کوششیں ناکام گئی۔ محمد بن سلمان اب بھی میرے رابطے میں ہیں اور وہ میرے اب بھی اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میری پیٹھ میں، میری کمر میں چاقو مارا، اور انہوں نے جو ہے وہ روس مخالف تقریر کی، جس کی وجہ سے میری پولیٹیکل یا جو حکومتی جو رٹ تھی اس پر بہت مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ جب ہم روس پہنچے تو وہاں پر یوکرین پر حملہ ہو چکا تھا، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں روس کا اتحادی تصور کیا گیا۔ تو ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر کرپشن کے اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ سامنے لائے جائیں اور ثابت کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو عمران خان نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اسلام آباد میں جب عدالتوں میں پیش ہونا تھا تو اس وقت رات کو 12 بجے جو ہے وہ بائی ایئر جانے کا جو فیصلہ تھا وہ منسوخ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ مخبری ہوئی تھی، یعنی مجھے کہیں سے پتہ چلا تھا کہ ایئرپورٹ سے مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جایا جائے گا اور وہاں مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا، لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جیل میں ڈالنے سے ووٹ بڑھتے ہیں۔ تو جیل کا اگر اتنا ہی خوف نہیں ہے آپ کے دل میں اور آپ اتنے نڈر اور بہادر ہیں تو یہ ذرا ضمانتیں کروانا تو چھوڑ دیں، پھر پتہ لگے گا۔ ناظرین، انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے اور جو ہے وہ میں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے ملنے کے لیے یا ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے، یعنی عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنے کے لیے، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف اگر اپوزیشن کے کسی رہنما سے ملتے ہیں تو کیا یہ اس کے آئین کی پاسداری ہوگی؟ کیا وہ اپنے آئین کی پاسداری کر رہا ہوگا؟ نہیں کر رہا ہوگا، یقیناً نہیں کر رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو زبردستی جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے؟ جب یہاں پہ بات سیویلین سپریمیسی کی ہو رہی ہے تو پھر آرمی کو ایکول شیئر دینے کا جو آپ کا فارمولہ ہے، اس فارمولے پر کم سے کم آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جی میرے قتل کا جو منصوبہ ہے اس کے جو کردار ہے، ان کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، البتہ جو بیرون ملک جو ہے وہ ویڈیو محفوظ ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو ڈسکلوز کر دوں گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مریم نواز نے بھی جو ہے وہ اپنا خطاب کیا، شاید گجرانوالہ میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان پر جو ہے وہ منشیات کا عادی ہونے کا الزام عائد کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی موالی اور مخبوط الحواس شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی تقدیر دے دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ان میں سے ہے جو پلوں کے نیچے اور قبرستانوں میں اور ویرانوں میں اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض، جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب اور یہ جو 5 کا ٹولہ تھا، انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران کے سہولت کاروں سے کہ آخر وہ عمران خان کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ عمران خان کی سیاست کی کشتی ڈوب چکی ہے؟ عمران خان اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہے جو اس مجرم کے خلاف فیصلہ سنائے، یا پھر ہم قیامت کے دن کا انتظار کریں؟
انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو اپنی ٹانگ کا پلستر اتروانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہوگا یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی وہ پلستر اتاریں گے. شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کے کہنے پر پلستر اتاریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ناظرین الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ جو ترازو کے پلڑے ہیں ان کو برابر کیا جائے, تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں تو ہی بہتر ہے. ناظرین جس طرح میں نے بات کی کہ پاکستان کو سب سے جو زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اب میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, تو اس حوالے سے جو ہے میں جو بات کرنی ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سپریم کورٹ اور جرنیلز گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس پر میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا. تو ناظرین فی الوقت اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.